बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल साबर प्राइड की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो नॉवलेट हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है पनाह का, जिसे आपके लिए पढ़ा सिदरा शहबाज ने। मज़ीद नावल सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलते हैं नॉवलेट की जानिब। जोड़े में पिने लगाकर इन्होंने तनकीदी नज़रों से अपना जायज़ा लिया। छोटे छोटे गुलाबी फूलों वाली नेवी ब्लू साड़ी में हमेशा की तरह वो बावकार और अच्छी लग रही थी। एक आखिरी नज़र आईने पर डालकर उन्होंने ड्रेसिंग टेबल से चार्ली की शीशी उठाई और स्प्रे करके मुड़ी ही थी कि सहमी सहमी सी आमना बी ने अंदर झांका। नाक से सूसू करता इसका पल्लू पकड़े इसका बेटा भी पीछे ही था। यकीनन मियाँ से मार खाकर आ रही होगी। इन्होंने इसकी नावक्त आमद के बारे में अंदाज़ा लगाया। इस वक्त इन्हें एक सेमिनार में शिरकत के लिए जाना था और पहले ही देर हो रही थी। इन्होंने एक बेजार सी नज़र आमना पर डाली। इसकी रोई रोई आँखें, फटी हुई ओढ़नी और माथे पर नील का निशान इनके अंदाजे की तस्दीक कर रहा था। क्यों? क्या फिर सद्दू ने पिटाई कर दी? इन्होंने एक नज़र कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर डाली। आमना ने सर हिलाया और रंधी हुई आवाज़ में बोली, बस जी, अब जो मुड़ के इसके दर पर जाऊं तो आमना नाम नहीं। बस बेगम साहब जी, रात रहने की जगह दे दो, सुबह होते ही अपने गांव चली जाऊंगी। कह दिया है मैंने सद्दू को, 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और मेरा बाप कोई ऐसा भूखा नंगा भी नहीं सारी उम्र बिठाकर खिला सकता है। बस जी, अब तो कभी मुड़ के ना आऊँगी। इन्हें पता था कि ऐसा नहीं होगा। सुबह होते ही सद्दू आएगा और हाथ पैर जोड़कर इसे मनाकर ले जाएगा और आमना के सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। कोई और मौका होता तो वो ज़रूर इसे लंबा चौड़ा लेक्चर देती, मगर इस वक्त इन्हें जाने की जल्दी थी। अच्छा ठीक है, इस वक्त तो मैं कहीं जा रही हूँ, हो सकता है देर से आऊँ। तुम खाना वगैरह खाकर सो रहना। फिर उन्होंने वहीं खड़े खड़े खामसामा की बीवी को बुलाकर इसके बारे में हिदायत की और कार की चाबियां हाथ में घुमाते हुए बाहर निकल आईं। ड्राइविंग करते हुए भी वो गैर इरादी तौर पर आमना के बारे में ही सोच रही थी। इतनी मुआशी, साइंसी, तमनीदी तरक्की के बावजूद हमारे यहाँ की औरत वही है जहाँ आज से सैकड़ों बरस पहले थी। वही मजबूर, मजलूम, महकूम औरत। और मर्द वही जालिम, वही हाकिम, ख्वाह इसका ताल्लुक निचले तबके से हो या तबका औला से। हर जगह मर्द हाकिम ही है, बरतरी के नशे में चूर, और औरत महकूम। औरत को बराबरी का दर्जा देने वाले, इसे दोस्त समझने वाले मर्द कहाँ हैं? सैकड़ों, हज़ारों, लाखों में कोई एक मर्द ऐसा होगा। और बेचारी औरत हमेशा से मर्द की खिदमत गुजार है, इसके रंग में रंग जाने वाली, इसके लिए अपना आप मिटा देने वाली, खुद को खाक कर देने वाली। मर्द इसका एहतराम करने के बजाय हमेशा से इसे दबाता रहा है। इसकी मोहब्बत में भी हाकमियत है, बरतरी है। बचपन से वो यही देखती आ रही थी। इन्होंने अपनी माँ को देखा था, अपनी दादी को भी, शायद इनकी माँ और फिर इनकी माँ सभी महकूम थीं, मजलूम थीं। घर में इन्होंने अपने दादा को देखा था, जो उम्र के इस दौर में भी, जब इनके पोते पोतियाँ जवान हो चुके थे, इनका भाई मेडिकल के आखिरी साल में था और वो खुद एफएससी की तालबा थीं, हुक्म चलाते ही देखा था। इनकी खिलाफ मर्जी कोई बात हो जाती तो वो यूं चीखते चिल्लाते कि बचपन में तो वो सब बहन भाई खौफजदा होकर कमरों में दुबक जाते थे, और अगर कभी दादी गलती से कोई जवाब दे देती तो फिर क़यामत ही आ जाती थी। 76 बरस की उम्र में भी वो दादी को ज़बान हिलाने की इजाज़त नहीं देते थे और चाहते थे कि उन्हीं की मर्ज़ी चले, और अपने मौक़िफ़ पर यूं डट जाते थे जैसे हिटलर की फ़ौजें इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही हों, ख़वाह इनका मौक़िफ़ गलत ही क्यों ना होता। दादी को उनकी बात मानना पड़ती थी। शुरू शुरू में तो वो समझती थी कि शायद बुढ़ापे में दादा के एसाब कमज़ोर हो गए, इसलिए वो जल्दी मुश्तैल हो जाते हैं। लेकिन फिर दादी ने बताया, अरे वो तो हमेशा से ऐसे थे बेटा, कैसा कैसा मुझे इन्होंने तड़पाया कुलसाया है। एक बार कह दिया भाई के घर नहीं जाना, अगर गई तो फिर मुड़कर ना आना। पूरे 10 बरस भाई के घर ना गई, देखने को तरस गई थी, और वो आंखें फाड़े हैरत से दादी की बातें सुना करती। आपने कभी एहतजाज भी नहीं किया दादी इनके फ़ैसलों पर? एहतजाज करती तो सारी उम्र माँ की दहलीज पर बैठी रह जाती। तेरे दादा गुस्से के बड़े तेज़ हैं, जो कह दिया सो कह दिया,
ذرا سالن میں نمک زیادہ ہوتا تو ہنڈیا چوراہے پر پڑی ہوتی تھی۔ یہی بات انہوں نے اپنے باپ میں بھی دیکھی تھی۔ کھانے میں مرچیں یا نمک زیادہ ہونے پر سینکڑوں بار برتن ٹوٹے تھے، اور پھر گھر میں بھی صرف انہی کا حکم چلتا تھا۔ بچوں کی تعلیم، شادی بیاہ کے معاملوں سے لے کر رشتہ داروں سے لین دین تک، سب میں انہی کی مرضی چلتی تھی۔ وہ سوچتی شاید باپ اور دادا کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے، اس لیے دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور خالو امتیاز تو اسے ہمیشہ ہی بہت اچھے لگتے تھے۔ نرم مزاج، کم گو، بہت آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر دھیمے لہجے سے بات کرتے تھے۔ مگر ایک بار جب انہیں خالہ کے گھر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے خالہ کو چپکے روتے دیکھا۔ خالو امتیاز چپکے ہولے سے نشتر چبوتے تھے، شک اور شبے کے زہر میں ڈوبے ہوئے الفاظ والے نشتر۔ فلاں سے نہ ملو، فلاں سے بات مت کرو، تمہارا بہنوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ ریاض بھائی سے بڑی ہنس ہنس کر باتیں ہو رہی تھیں۔ انہیں حیرت ہوئی کہ 15 سالہ رفاقت کے باوجود انہیں اس عورت پر اعتماد ہی نہیں جس نے ان کے 4 بچوں کو جنم دیا تھا، اور محض ان کی خوشنودی کے لیے کئی رشتہ داروں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ پھر معروف آپا تھیں جن کے میاں دانتوں سے پیسہ پکڑتے تھے۔ وہ بیچاری ہمیشہ روتی ہی رہتی، ایک ایک پیسے کا یوں حساب لیتے جیسے انہیں ڈر ہو کے اپنے مائکے والوں کو کھلا دیتی ہوں گی۔ آج آلو زیادہ کیوں پکا دیے؟ حرام کی کمائی ہے کہ ضائع کی؟ یہ گوشت میں گھی اتنا زیادہ کیوں ہے؟ معروف آپا کی باتیں سن سن کر ان کے سر میں درد ہونے لگتا۔ نچلے طبقے کی عورت تو بیچاری اور بھی مظلوم تھی۔ وہ ماسی فضل نور کو ترہم بھری نظروں سے دیکھتی۔ نچلے طبقے کی عورت جب کنواری ہو تو باپ اور بھائی کے تھپڑ اس کا نصیب ہوتے ہیں، بیاہی گئی ہو تو میاں کی جوتیاں، اور بیٹے جوان ہوئے تو ان کی لاتیں اور مکے۔ ماسی فضل نور اس کی زندہ مثال تھی۔ وہ ہر ایک کو اپنی ہی نظر سے دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں، اس لیے اب انہیں دنیا کی ہر عورت مظلوم نظر آتی، حتیٰ کہ عاتقہ بھابھی بھی، جن کی خوشحال زندگی پر عورتیں رشک کرتی تھیں۔ وہ اکثر سہیل بھائی سے الجھ پڑتیں، آخر آپ عاتقہ بھابھی کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کی پسند کے کپڑے پہنیں، آپ کی پسند کا زیور، آپ کی پسند کا کھانا کھائیں؟ آخر ان کی اپنی بھی تو کوئی پسند ہے۔ عاتقہ بھابھی کو شادی سے پہلے نیلے، سرخ، میرون ان سب رنگوں سے چڑ تھی، جبکہ سہیل بھائی کو یہی رنگ پسند تھے، اور شادی کے بعد عاتقہ بھابھی انہی رنگوں میں نظر آتی۔ آخر سہیل بھائی آپ پر اپنی ہی پسند کیوں مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چڑھتی، لیکن عاتقہ بھابھی مسکراتی رہتی۔ اے بنو، جب تیری شادی ہوگی نا تو تجھے پتہ چلے گا کہ محبت سے کوئی زہر بھی دے گا تو آب حیات معلوم ہوگا۔ یہی تو مرد کی عیاری ہے کہ جہاں طاقت سے کام نہیں چلتا وہاں محبت کے فریب سے کام نکال لیتا ہے۔ پھر وہ مرد کی حاکمیت سے خوف زدہ ہو گئی۔ مرد آخر حاکم ہی کیوں ہوتا ہے، دوست کیوں نہیں ہوتا؟ وہ سوچتی انہوں نے عہد کر لیا کہ وہ کسی ایسے مرد کو اپنی زندگی میں داخل نہ ہونے دیں گی جو ان پر حاکم بن کر رہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں ایک مکمل مرد کا آئیڈیل بنا لیا، ایک پیکر تراش لیا، ایک ایسا مرد جو فراغ دل ہو، جو محبت کرنے کا ہنر جانتا ہو، جو عورت کو محکوم نہ سمجھے، کمتر نہ جانے بلکہ برابری کا درجہ دے، جو عورت کو دوست رکھے، اس پر اعتماد کرے، اس کا احترام کرے۔ کبھی وہ سوچتی شاید عورت مرد کے دستے نگر ہے، اس لیے مرد عورت کو دباتا ہے، مگر میں خود کو مرد کا دستے نگر نہیں بناؤں گی۔ یہ فیصلہ کر کے وہ پڑھتی چلی گئیں، بے حد، بے حساب۔ اماں بی نے بوکھلا کر انہیں روکنا چاہا، لیکن وہ آگے ہی آگے پڑھتی گئیں۔ یہ الگ بات تھی کہ جوں ان کا علم بڑھا، مشاہدے میں اضافہ ہوا، انہیں پتہ چلا کہ خود مختار عورت تو اور بھی مجبور ہے، وہ تو دوہرے عذاب سے گزر رہی ہے۔ شوہر کی ناز برداریاں الگ، دفتر کی ذمہ داریاں علیحدہ۔ تب انہوں نے سوچا کہ وہ شادی ہی نہیں کریں گی۔ اماں منتیں کر کے، التجائیں کر کے ہار گئیں تو اللہ سے لو لگا بیٹھیں، سارا وقت جانماز بچھائے، ہاتھ اٹھائے دعا مانگا کرتیں۔ دادی نے سمجھایا، دیوانی ہوئی ہے لڑکی، بھلا یوں بھی کبھی زندگی گزرے گی؟ ایسی لڑکیوں کی عزت نہیں ہوتی جن کا گھر بار نہ ہو۔ گھر ہے تو یہ تو تمہارے بھائیوں کا گھر ہے۔ اچھا تو میں اپنا گھر بنا لوں گی؟ اکیلی عورت بھی کبھی گھر بنا پائی ہے؟ گھر تو مرد سے بناتا ہے، مگر میں گھر بنا لوں گی، تنہا، اکیلے۔ آپ دیکھیے گا۔ انہوں نے LLB کے بعد اس فیلڈ میں زیادہ اسکوپ نہ دیکھ کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، اور وہیں انہیں عرفان مرزا ملا، خوبصورت، وجیح، ذہین۔ سنو شمائلہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو میں اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیجوں؟
ایک روز لائبریری میں شادی کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے اچانک عرفان مرزا نے کہا تو وہ چونک پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ اچھا؟ وہ ہنس دیں۔ پتہ نہیں مرد عورت کی ذہانت سے متاثر ہوتا ہے یا اس کے حسن سے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں کبھی نہیں آئی تھی۔ شاید مرد عورت سے متاثر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ محض اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی طرف بڑھتا ہے۔ معلوم نہیں عرفان مرزا ان کے حسن سے متاثر ہوا تھا یا ان کی ذہانت سے۔ انہوں نے دھیان سے اسے دیکھا۔ تو پھر؟ عرفان مرزا نے پوچھا۔ ابھی نہیں، یہ ان کا جواب تھا۔ انہوں نے سوچا پہلے وہ اسے اچھی طرح پرکھ لیں، دیکھ لیں کہ کیا وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے جو انہوں نے بنا رکھا تھا۔ اب وہ گھنٹوں عرفان مرزا سے عورت کے حقوق پر بحث کیا کرتی۔ عرفان کو ان کی اکثر باتوں سے اتفاق تھا۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ عرفان مرزا وسیع دل و دماغ کا آدمی ہے، اس کے دل میں عورت کے لیے احترام ہے، عزت ہے۔ لیکن شاید سب مرد شادی سے پہلے ایسے ہی ہوتے ہیں، وسیع القلب، نرم مزاج۔ معروف آپا کے میاں بھی تو شادی سے پہلے یوں ہی نظر آتے تھے، فراخ دل، محبت کرنے والے۔ مگر ان کی ساری تجویزات کے باوجود وہ عرفان مرزا کی طرف کھنچ رہی تھی، اور ممکن تھا کہ وہ عرفان مرزا کے سامنے ہتھیار ڈال دیتیں کہ عین وقت پر انہیں دادی اماں کی وہ بات یاد آ گئی جو ایک بار نہ جانے کس معاملے میں انہوں نے کہی تھی، شخصیت میں تو رد و بدل ممکن ہے لیکن سرشت نہیں بدل سکتی، اور مرد کی سرشت بھی نہیں بدل سکتی، وہی حکم چلانے والی اور عورت کو محکوم سمجھنے والی۔ چنانچہ انہوں نے بڑی شائستگی سے معذرت کر لی۔ سوری عرفان، میرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور عرفان کے چہرے کے تاثرات دیکھے بغیر وہاں سے چلی آئیں۔ پھر کچھ عرصے بعد یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری لے کر وہ ایڈنبرگ کی طرف پرواز کر گئیں، اور اماں بھی کے دعائی کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ اٹھے ہی رہ گئے۔ وہ اپنی ضدی اور سرکش بیٹی کو نہ روک سکیں جو یورپ کی عورت کو خوش نصیب سمجھتی تھیں، لیکن وہاں جا کر اور بھی مایوس ہو گئیں۔ ان کے اپارٹمنٹ میں رہنے والی ہسپانیہ کی سوزینا جب راتوں کو چیخیں مار مار کر روتی تو وہ بیزار سی ہو جاتی اور سوچتی عورت ہر جگہ مظلوم ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی خطے کسی ملک میں ہو۔ اسٹیلا اور لورن لڑکوں کے گرد منڈلاتی تو انہیں کوفت ہوتی اور اس نتیجے پر پہنچتی کہ عورت نے خود اپنا مرتبہ گھٹایا ہے اور مرد کو موقع دیا ہے کہ وہ اس پر حکومت کرے۔ انہیں ان لڑکیوں پر ترس آتا جو روزگار کی تلاش میں آنے والے پاکستانیوں کو، جو ہوٹلوں میں برتن دھوتے اور بیرا گیری کرتے تھے، پاکستانی شہزادے سمجھ کر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھیں۔ یہی پاکستانی شہزادے جب تمہیں اپنے 2 کمروں کے گھر میں لے جا کر بند کر دیں گے اور ذرا ذرا سی بات پر تم پر حکم چلائیں گے، تب تمہیں سمجھ آئے گا احمق لڑکیوں۔ وہ انہیں سمجھاتی یہاں کی عورت تو اور بھی قابل رحم ہے، ڈپریشن کا شکار۔ یہاں بھی انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنا لیا اور اکثر عورتوں کے حقوق پر دھواں دار تقریریں اور مباحثے ہونے لگے۔ ولیم جونز ان کا مذاق اڑاتا، تمہاری ساری کوششیں بیکار اور بے فائدہ ہیں شمائلہ ملک، دنیا جیسی ہے ویسی رہے گی اور تم رتی بھر بھی اس میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکو گی، اور جو تم ہر ہفتے لمبی چوڑی تقریریں کرتی ہو بالکل بے اثر ہیں۔ عورت اپنی محکومی میں ہی خوش ہے شمائلہ ملک، اور تم تو آج تک سوزن کو شہزادہ اتھر علی سے ملنے سے نہیں روک سکی جو بقول تمہارے فلرٹ کرنے والا قطعی ناقابل اعتبار آدمی ہے۔ ارے تم تو اپنی صنف کو نہیں سمجھا سکی، مردوں کو کیا سمجھاؤ گی؟ مگر ولیم جونز کی باتیں انہیں بہکا نہیں سکتی تھیں کیونکہ وہ اپنے عقیدوں میں پختہ تھیں۔ ولیم جونز کو سیاہ آنکھوں اور سیاہ بالوں والی پاکستانی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں جن کی بے باکی میں بھی حجاب تھا، رنگوں میں ملاحت تھی، آنکھوں میں کشش تھی۔ سنو پیاری لڑکی، یہ آئیڈیل مرد وغیرہ کا چکر چھوڑ کر کسی سیدھے سادے بندے سے شادی کر لو۔ ولیم کی نیلی آنکھیں شرارت سے چمکتی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے معاملات میں کبھی دخل نہیں دوں گا، کبھی بھی تم پر حکم نہیں چلاؤں گا۔ اور وہ ہنس دیتی۔ شرارت نہیں ولیم جونز، مذاق مت سمجھو، میں سنجیدہ ہوں۔ عورتوں کی غلامی ختم ہونے کے باوجود دنیا کے ہر خطے میں عورتوں زنجیروں سے بندھی ہیں، اور میں یہ زنجیریں توڑنا چاہتی ہوں، لیکن المیہ یہ ہے کہ 90% عورتوں کو یہ زنجیریں نظر نہیں آتی۔ احمد رضا افسوس کرتا، تم کن عورتوں کی باتیں کرتی ہو شمائلہ ملک؟ سبحانی صاحب سنجیدگی سے کہتے ہیں، میں نے تو عورت کو ہمیشہ حاکم ہی پایا ہے۔ بیچارے میرے والد ہمیشہ میری ماں سے ڈرتے رہے، اور میرے دادا، سنا ہے اکثر دادی کے خوف سے چارپائی کے نیچے چھپ جایا کرتے تھے،
اور یہ محفل جو بڑی سنجیدگی سے شروع ہوتی اکثر ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتوں پر ختم ہو جاتی۔ اس روز سیمینار میں خاصی دلچسپ گفتگو رہی۔ بحث کا موضوع آج کی عورت تھا۔ سیمینار میں شرکت کرنے والی ساری خواتین اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، اونچے آدرش، بلند معیار رکھنے والی۔ ان میں سے شادی شدہ بھی تھیں اور غیر شادی شدہ بھی، مختلف کالجز کے پرنسپلز اور پروفیسرز بھی۔ یہ سیمینار انہی کی ایما پر ہو رہا تھا۔ وہ اکثر ایسے سیمینار، پارٹیاں اور محفلیں ارینج کرتی رہتی تھیں۔ آج انہوں نے اپنی تقریر میں بطور خاص آمنہ کا ذکر بھی کیا تھا۔ ڈاکٹر اکرام سلطانہ نے آخر میں اپنی تقریر میں انہیں سراہا اور ان کے لائف پیٹرن کو قابل رشک قرار دیا۔ اس کامیاب سیمینار کے بعد وہ گھر لوٹیں تو بہت تھکی ہوئی تھیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ صبح آمنہ سے بات کریں گی، مگر صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ہی آمنہ سدو کے ساتھ جا چکی تھی۔ انہیں آمنہ کی حماقت اور جہالت پر بہت غصہ آیا، اور جب وہ حسب معمول دوپہر کو کام کے لیے آئی تو انہوں نے اسے خوب جھاڑا۔ عجیب عورت ہو، ذرا بھی عزت نفس نہیں تم میں۔ آمنہ بھی سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی۔ کیا کروں جی، مرد ہے نا، غصہ آ جاتا ہے، پھر منانے بھی تو خود ہی آیا تھا، میں آپ چل کر تھوڑی گئی تھی۔ انہوں نے بیزاری سے سوچا، صدیوں کی اس محکوم عورت کو سمجھانا فضول ہے۔ وہ یوں ہی سر کھپا رہی تھیں۔ یہ اپنی محکومیت میں ہی خوش ہے، جاہل عورت۔ وہ بیزار سی اٹھ گئیں۔ ساون کا مہینہ انہیں ہمیشہ ہی بیزار کر دیتا تھا۔ بجلیاں اور بادل انہیں بچپن سے ہی خوفزدہ کر دیتے تھے۔ وہ کھڑکیاں، دروازے بند کر کے لالٹین جلا کر بیٹھی رہتی تھیں، اور اب کے تو جو ساون شروع ہوا تھا تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اس روز بھی وہ کالج سے آئی ہی تھیں کہ یکایک آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ دن میں بھی رات کا سا سما ہو گیا تھا۔ آمنہ کام ختم کر کے برآمدے میں بیٹھی تھی۔ آج ادھر ہی رک جاؤ آمنہ، بارش ہونے والی ہے، قیوم گھر پر اکیلا ہوگا، بارش ہو گئی تو ڈرے گا۔ سدو بھی مزدوری کے لیے شہر گیا ہوا ہے۔ اور وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بارش سے پہلے ہی پہنچ جاؤں گی جی۔ وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکلی۔ اس کے جاتے ہی بڑی بڑی بوندیں گرنے لگیں، اور پھر تو ایسی بارش ہوئی کہ بجلی کے تار ٹوٹ گئے اور ٹیلی فون کے کھمبے گر گئے۔ 3 روز مسلسل دن رات بارش ہوتی رہی، اور وہ 3 راتیں سو نہ سکیں۔ چوتھے دن سہمے سہمے سے سورج نے بادلوں کی اوٹ سے سر نکالا تو آمنہ بھی آ گئی۔ آمنہ کی آواز سن کر وہ باہر آ گئیں۔ بڑی تباہی ہوئی ہے جی، آمنہ نے کہا۔ ہاں، مجھے تو 3 راتیں مارے خوف کے نیند ہی نہیں آئی۔ وہ تھکی تھکی سی کرسی پر گر پڑیں۔ ان کا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ تمہارے گھر کا کیا حال رہا؟ اللہ نے بڑا کرم کیا جی، ورنہ ارد گرد کے تو کئی گھروں کی چھتیں گر گئیں، اور ادھر پیچھے پورے جھوپڑے اڑ گئے۔ توبہ، بارش بھی تو بڑی طوفانی تھی نا، اور ہوائیں کیسے چیختی تھیں۔ انہوں نے جھرجھری لی۔ تمہیں تو ڈر بہت لگتا ہوگا۔ ڈر کس بات کا جی، اپنا آدمی پاس ہو تو ڈر کیسا؟ مگر سدو تو شہر گیا ہوا تھا نا، تم نے یہی بتایا تھا۔ آ گیا تھا جی۔ اس طوفانی بارش میں کیا شہر میں کوئی جاننے والا نہیں تھا؟ شہر میں رہنے کے تو بہت ٹھکانے تھے جی، پر میرے خیال سے آ گیا، اور میں نے بھی جی شکر کیا۔ گھر میں یوں تو ساس سسر بھی تھے، پر اپنے مرد کا بڑا سہارا ہوتا ہے جی۔ اپنا مرد پاس ہونا تو مٹی کی 4 دیواری بھی زنانی کے لیے بڑی محفوظ پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ سدو نہیں آیا تھا تو جی مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ انہیں لگا جیسے ان کے اندر ایک دم بالکل خالی خالی ہو گیا۔ انہیں چپ دیکھ کر آمنہ اٹھی اور برتن دھونے چلی گئی۔ اپنے مرد کا بڑا سہارا ہوتا ہے جی، سدو نہیں آیا تھا تو جی۔ سارا دن رہ کر آمنہ کی باتیں ان کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ انہوں نے خود کلامی کی۔ او نان سینس، جاہل لوگوں کی جاہلانہ باتیں۔ انہوں نے گھوم پھر کر اپنے ہی گھر کا جائزہ لیا۔ مضبوط اونچی 4 دیواری جس پر شیشوں کے نوکیلے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ پٹھان چوکیدار تھا۔ ان کا گھر تو ان کے لیے بڑی محفوظ پناہ گاہ تھی، بس کبھی کبھی وہ یوں ہی بچوں کی طرح خوف زدہ ہو جاتی تھیں۔ یہاں اس گھر میں انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ یہاں وہ اپنی مرضی سے سانس لیتی تھیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ دراصل میں بور ہو رہی ہوں۔ لمبی چھٹیاں ہمیشہ ہی انہیں بیزار کر دیا کرتی تھیں، سو وہ ڈاکٹر اکرام سلطانہ سے ملنے چلی گئیں، پھر کبھی مسز کرامت سے، کبھی رابعہ یزدانی سے، اور کبھی عارفہ احمد علی سے ملنے چلی گئی جاتی۔ کئی دن مصروف گزر گئے، مگر گھر آتے ہی وہ بیزاری اور بوریت اندر کا خالی پن بولنے لگتا، اور سناٹا گہرا ہو جاتا۔ گھنٹوں آمنہ اور خانسامہ کی بیوی سے ادھر ادھر کی
لا یعنی باتیں کرتی رہتیں، مگر یہ ایکا ایکی جو ان کے اندر خلا سا پیدا ہو گیا تھا پر ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ رفاقت کی تمنا، دوسراہٹ کی خواہش ان کے اندر کروٹیں لے رہی تھی۔ کوئی ہو جو ان پر حکم چلائے، جو ان کے لیے ان کی خاطر بارش میں گھر آئے، ڈھیروں ساڑیاں سامنے پھیلائے۔ وہ گھنٹوں سوچا کرتی کہ کون سی ساڑی پہنے۔ یوں سوچتے ہوئے سہیل بھائی عاطقہ بھابھی کے لیے اپنی پسند کے کپڑے نکالتے ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے۔ پھر مدتوں بعد انہیں عرفان مرزا یاد آیا، جو جینیس تھا، پوری یونیورسٹی میں پاپولر تھا، اور لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھیں، لیکن جو ان کی ذہانت سے متاثر تھا۔ اور پھر ولیم جونز، جس نے ایک بار سب کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اگر شمائلہ ملک اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ اسی وقت مسلمان ہو جائے گا۔ ولیم جونز جو ان کے اصولوں کا مذاق اڑاتا تھا، اور سجاد حیدر جو بہت مخلص تھا، حامد علی جو ہر دم ہنستا ہنساتا رہتا تھا۔ اتنے بہت سارے مردوں میں سے کوئی ایک مرد ایسا نہیں تھا جس کا ہاتھ وہ اعتماد اور یقین کے ساتھ تھام سکتی تھی۔ وہ تعصب سے سوچتی، عرفان مرزا نے تو کبھی ان کی باتوں سے اختلاف نہیں کیا تھا، حامد علی تو خود عورتوں کو برابری کا درجہ دینے کا حامی تھا، اور سجاد حیدر تو تھا ہی بہت مخلص، بہت ہمدرد۔ پھر کیا انہوں نے غلط کیا تھا؟ نہیں، جو کیا اچھا کیا۔ آخر وہ مردوں کی دست نگر بن کر کیوں رہتی، جبکہ وہ اپنے طور پر زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ جانتی تھیں۔ مگر آمنہ کی انجانے میں کہی ہوئی باتیں ان کے برسوں سے بنائے ہوئے آدرش اور نظریات کو توڑ پھوڑ کر دیتی تھیں۔ عمر کے اس دور میں جب وہ زندگی کے بہت سارے سال تنہا گزار آئی تھیں، بغیر کسی تعصب اور پچھتاوے کے، لیکن اب کبھی کبھی دوسراہٹ کی خواہش ان کے اندر ہلچل مچا دیتی تھی، مگر انہیں اپنے آپ پر بڑا اختیار تھا۔ دراصل ساری بات یہ ہے کہ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے سوچا اور کلب جوائن کر لیا۔ یوں وقت اچھا گزرنے لگا، پھر چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں تو وہ کالج جانے لگیں۔ وہ ایک بار پھر بے حد مصروف ہو گئی تھیں، سیمینار، پارٹیاں، مباحثے۔ آمنہ سے تو اب صرف چھٹی والے دن ہی ملاقات ہوتی تھی۔ کیوں آمنہ، اب سدو پٹائی نہیں کرتا؟ کبھی کبھی وہ اس سے پوچھتی۔ نہیں جی، وہ شرماتی۔ پٹائی کیسی جی؟ میاں بیوی میں تو کبھی اونچی نیچی باتیں ہو ہی جاتی ہیں نا جی، ورنہ تو وہ میرا بہت خیال کرتا ہے۔ انہیں آمنہ پر حیرت ہوئی، کیسی ہے یہ عورت، خوش مطمئن۔ کبھی کبھی وہ بڑی فلسفانہ باتیں کرتی، بالکل دادی اماں کی طرح۔ تنہا عورت تو جی بڑی غیر محفوظ ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں بھی؟ وہ پوچھتی۔ ہاں جی، اینٹ پتھر کی دیواریں بھی کبھی سہارا ہوتی ہیں، سہارا تو اپنے مرد کا ہی ہوتا ہے۔ تو نے یہ اتنی ساری باتیں کہاں سے سیکھی ہیں آمنہ؟ شادی سے پہلے میں جن بیگم صاحبہ کے گھر کام کرتی تھی نا، وہی بتایا کرتی تھیں۔ پتہ ہے بیگم صاحبہ جی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے بابا ان سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کی موت کے بعد بھائی اور بھابیاں ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ تو پتہ ہے جی، انہوں نے کہا تھا کہ اینٹوں اور پتھروں کی چار دیواری مجھے کیا تحفظ دیں گی بابا، آپ نے میرے نام کچھ کرنا ہی ہے تو ان سب کی محبتیں میرے نام کر دیں۔ آپ بھی بیگم صاحب جی شادی کر لیں، یہ اتنا بڑا گھر ہے، ڈر نہیں لگتا جی آپ کو؟ ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ آمنہ کو کیا سمجھائیں، کہ ان کا موقف کیا تھا، اور وہ مرد کی حاکمیت پسند نہیں کرتی۔ وہ جو سب کو اپنے دلائل سے قائل کر لیتی تھیں، آمنہ کو قائل نہیں کر سکتی تھیں، جو جاہل تھی، ان پڑھ تھی۔ نہیں، ڈر کیسا، وہ آمنہ کو اطمینان دلاتی، چوکیدار ہر وقت گیٹ پر موجود رہتا ہے۔ پھر بھی جی، آمنہ کی سوالیہ نظریں ان کے چہرے پر ٹک جاتی، وہ عجیب نظروں سے انہیں دیکھتی، وہ نظریں چرا لیتی، موضوع بدل دیتی، لیکن آمنہ کی باتیں اکثر تنہائی میں انہیں ڈسٹرب کرنے لگیں۔ اکثر راتوں کو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی، اور کوئی انجانا سا خوف انہیں گھیر لیتا، تنہائی کا خوف، اکیلے پن کا ڈر۔ آمنہ کی سوال کرتی، کھوجتی نظریں انہیں اپنے وجود میں چپتی محسوس ہوتی، اس کی باتیں کانوں میں نشتر چبوتی، اور خود اپنے ہی قائم کردہ نظریات انہیں اپنا مذاق اڑاتے نظر آتے۔ ولیم جونز کہتا تھا، دیکھنا، دیکھ لینا شمائلہ ملک، ایک دن تمہارے نظریات خود تم پر ہنسیں گے۔ اگر کبھی تمہیں عقل آ جائے حسین لڑکی تو مجھے یاد کر لینا، میں سر کے بل بھاگتا ہوا آؤں گا۔ حامد علی سرگوشی کرتا، او نان سینس، یہ سب بکواس ہے۔ وہ خود کو تبینہ کرتی، لیکن اس کشمکش نے انہیں بالآخر بیمار کر دیا۔ وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھیں، ذہنی اور جسمانی تھکن سے۔
ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کی تلقین دی۔ کولیگز، دوست، احباب سب ایک ایک بار آ کر چلے گئے۔ وہ دن بھر تکیوں کے سہارے لیٹی پڑھا کرتیں، تھک جاتی تو آنکھیں موند کر پڑ رہتیں۔ آمنہ کام کر کے کبھی کبھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور اپنی بھاری مگر خوبصورت اور پرسوز آواز میں انہیں ماہیے سناتی۔ وہ آنکھیں موندے سنا کرتی۔ اس روز بھی وہ بڑی بوریت محسوس کر رہی تھیں۔ کچھ پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ آمنہ بھی 4 دن سے نہیں آ رہی تھی، ورنہ اس سے کچھ سنتی، کچھ باتیں کرتی تو دل بہل جاتا۔ خامسامہ نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آنکھیں موندے اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آمنہ نے پردہ اٹھا کر انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم بیگم صاحب جی۔ وہ آنکھیں موندے اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آمنہ نے پردہ اٹھا کر انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم بیگم صاحب جی۔ چونک کر انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور خوش ہو کر بولی، میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئیں۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں جی، بس بخار ہو گیا تھا۔ آپ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مگر پتہ نہیں اندر سے کمزوری ختم نہیں ہوتی۔ آپ بھی آرام کریں جی، کام بھی تو بہت کرتی ہیں نا آپ۔ وہ اس کے خلوص پر مسکرا دیں۔ اچھا بتاؤ یہ نا وقت کیسے آ گئیں؟ وہ جی، آمنہ کچھ جھجک سی گئی، پھر بولی، کچھ پیسے کی ضرورت تھی، آٹا منگوانا تھا۔ اصل میں جی میں بیمار تھی نا، تو سدو بھی کام پر نہیں گیا۔ بہت کہا کہ تم چلے جاؤ، مگر وہ تو ایسا ہی ہے جی، ذرا میرا جی مندہ ہوتا ہے تو وہ پٹی سے لگ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب بھی 3 دن سے مزدوری پر نہیں گیا تھا جی۔ ان کے اندر وہی بے نام سے سناٹے گونجنے لگے۔ آمنہ بولی جا رہی تھی، زبردستی اپنے ہاتھوں سے دوا پلاتا ہے، سر دباتا ہے، آج بھی میں نے منتیں کر کے بھیجا ہے۔ انہوں نے بے دہانی سے اس کی طرف دیکھا اور تکیے کے پاس سے پرس اٹھا کر پیسے نکالے۔ شکریہ جی، اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔ آمنہ انہیں دعائیں دیتی ہوئی کھڑی ہو گئی، مگر انہوں نے شاید اس کی بات سنی ہی نہیں۔ ان کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا اور دل ایک دم خالی خالی ہو گیا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے آمنہ کو دیکھ رہی تھیں۔ اینٹ پتھر کی 4 دیواری نے بھی کبھی عورت کو سہارا دیا ہے جی؟ سہارا تو اپنا مرد ہی ہوتا ہے۔ ان کے کانوں میں آمنہ کی آوازیں گونجیں۔ انہوں نے حسرت بھری نظروں سے آمنہ کو دیکھا، جو اپنے کچے مٹی کے گھر میں بھی ان سے کہیں زیادہ محفوظ تھی۔ السلام علیکم بیگم صاحب جی۔ آمنہ انہیں سلام کر کے باہر نکل گئی۔ انہیں لگا جیسے ان کی مضبوط پناہ گاہ سیمنٹ اور کنکریٹ سے بنی ہوئی مضبوط 4 دیواری پگھل کر کچی بھری مٹی کی دیوار کی طرح ڈھپ گئی ہو۔ وہ اتنی بڑی دنیا میں تنہا اور غیر محفوظ رہ گئی ہوں۔ یہ ناولٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید ناول سننے کے لیے اردو ناول آور رائے کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور